चांद रात को शॉपिंग करवाने बाजार ले गया। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश थी, पर एक दुकान पर जाते ही इसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा। मैंने दुकानदार को देखा, जो 13 साल बच्चा था। बीवी फ़ौरन घर लौट आई। खौफ से इसे बुखार चढ़ गया। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वापस दुकान पर गया तो दुकान बंद थी। बस नीचे का थोड़ा सा शटर खुला था। मैं छुपकर जो ही अंदर गया, जान निकलने लगी कि वहाँ मेरी बीवी के चलो अवैस, मेरा दम घुट रहा है। हम भी चूड़ियों वाली दुकान में दाखिल ही हुए थे जब मेरी बीवी ने जल्दी से कहा। मैंने चौंक कर इसे देखा और पूछा, अभी तक तो तुमने चूड़ियाँ भी नहीं ली, फिर यूं ही वापस चली गई? हाँ, बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। चलो यार, काफ़ी देर हो गई है। घर में अम्मी अब्बा अकेले होंगे। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कभी भी इसे मेरे माँ बाप की परवाह नहीं हुई थी। फिर यूँ अचानक खड़े खड़े कैसे मेरे माँ बाप याद आ गए, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। सामने ही दुकान के काउंटर पर मुझे कास्नी रंग की चूड़ियाँ दिखाई दी। ये वही रंग था जो हम पूरे बाजार में ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें अब तक नहीं मिला था। अब जब मुझे वो चूड़ियाँ सामने पड़ी दिखाई दी तो मैंने इन्हें यूँ छोड़कर नहीं जा सकता था। मरियम, वो देखो, तुम्हारे जोड़े वाले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बस 2 मिनट में अपना हाथ का साइज़ बताकर ख़रीद लो। लेकिन वो मेरी बात का जवाब देने के बजाय संजीदगी से बोली, अवैस, मुझे चूड़ियाँ नहीं लेनी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। इसके बाद वो मज़ीद वहाँ पर नहीं रुकी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। भैया, क्या हुआ? बाजी को 13 साला लड़के ने हैरत से हमें मुड़ते हुए देखा तो पूछ लिया। यार कुछ नहीं, ये कह रही है कि मैं सख्त चेहरे से वापस आ गया। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम से इसने मेरा सर खाया हुआ था कि अभी तक मेरी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। अब जब इस शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया तो वो यूँ चली गई थी। हम पीछे कोई उठकर 8-9 दुकानें फिर चुके थे। इन सभी दुकानों में मैंने मरीम को काफ़ी कहा कि वो किसी और रंग की चूड़ियाँ खरीद ले, मगर वो अपनी बात पर बस ज़िद थी कि सेम अपने जोड़े जैसे रंग की ही चूड़ियाँ लेगी। फिर अब क्या हुआ था, जब वो चूड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दी तो इसने लेने के बजाय वापस चलने का बोला। हम दोनों घर वापस आ गए। हालांकि शॉपिंग के बाद हमने डिनर भी करना था, लेकिन अब मेरा मूड बिगड़ चुका था। मैंने 1-2 मरतबा किंग आँखियों से मरियम की जानब देखा तो सपाट चेहरा लिए बैठी थी, जैसे किसी गहरी सोच में मगन हो। मैंने पहले इसे यूं चले आने की वजह पूछना चाहिए, लेकिन फिर खामोश हो गया कि बताना होगा तो खुद बता देगी। हम घर आए तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पहले जब भी हम बाहर से आते तो मरियम अपने बच्चों को बाकायदा मिलती थी, इनसे बातें करती थी और इन्हें बाहर की सारी बातें बताती थी। लेकिन अब वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इसके वजूद में जितनी भी हलचल वो एकदम से सर्द पड़ चुकी थी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्यों लम्हे भर में से क्या हो गया है। इस बच्चों को इनके सामान देकर मैं कमरे में गया तो वो सर पर लिहाफ लिए लेटी हुई थी। मुझे इस पर जितना गुस्सा था, गुस्सा ख़त्म हो गया और मैं परेशान हो गया कि ऐसी भी क्या बात हो गई है कि ये इतनी चुप कर गई है। मरियम, उठो, मेरी बात सुनो। मैंने 2-3 मरतबा इसे उठाने की कोशिश की, मगर वो एक ही ज़ाविये से बिस्तर पर पड़ी हुई थी और इसके करीब किया और उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नरमी से बोली, अवैस, इस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? इस दुकान पर जाते ही तुम्हारे चेहरे की रंगत और बातें एकदम से खामोश हो गईं। कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर भीड़ तो कितनी थी, चांद रात भी थी। लोगों का शोर, रश, ट्रैफिक की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं वापस आ गई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान ना हो, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मरियम ने दोबारा से लिहाफ अपने ऊपर लिया, जबकि मैं हैरत से खड़ा इसे देखने लगा। वो जो कह रही थी कि मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कोई कह रहा था जैसे कुछ गलत हुआ, कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानता और इससे मुकम्मल तौर पर बाखबर नहीं हूँ। वो चांद रात मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब रातों में से थी, क्योंकि मरियम के साथ शादी के मुझे 13-14 साल हो चुके थे और इन 13-14 सालों ने मुझे नहीं याद कि हमने एक चांद रात भी यूँ खामोशी से गुजारी हो। वो बच्चों को अम्मा अब्बा के पास घर छोड़कर मेरे साथ चली जाती और हम चांद रात को भरपूर एंजॉय करते। कभी खाना खाते, आइसक्रीम खाते, शॉपिंग भी हम चांद रात वाले दिन ही करते थे। घर वापस आते तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होते। सबसे पहले वो बच्चों को खाना खिलाती, फिर इनकी मेहंदी वगैरह लगाने बैठ जाती, जबकि मैं, अम्मा और अब्बा टीवी देखने लगते।
پھر جب وہ مہندی سے فارغ ہوتی تو کیک بنا لیتی۔ یوں ہم پوری رات کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ امی نے مجھے پریشانی سے پوچھا، اویس کیا ہے؟ مریم کی طبیعت ٹھیک ہے، جب سے گھر آئی ہے کمرے میں بیٹھی ہے۔ تم دونوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں پر مریم کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا، تبھی وہ کمرے میں لیٹ گئی ہے۔ ابھی اٹھ جائے گی ذرا دیر میں اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو۔ اماں چپ کر گئی۔ بچے بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے، سو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب میں مریم کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو میں اندر گیا اور دیکھا وہ سامنے بیٹھی دیوار کو مسلسل گھور رہی تھی۔ میں اس کے پیروں کی جانب جا کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ مریم، بہت پریشان لگ رہی ہو۔ دیکھو جو ہوا ہے مجھے بتا دو۔ اویس، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ میں نے حیرانی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ وہ کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی، جیسے اپنی سوچوں کے بھنور میں بری طرح سے پھنسی ہو۔ بات کیا ہے؟ مریم، میں کیوں نہیں معاف کروں گا تمہیں؟ آخر کار تم میری بیوی ہو۔ وہ سب میری غلطی تھی۔ کیا تمہاری غلطی تھی؟ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھے نہیں بتانا چاہ رہی؟ اگر بتا بھی رہی ہے تو صرف اشارے کنایوں میں، جن سے میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اس نے میری جانب سپاٹ نگاہوں سے دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر فرش پر دے پٹکا۔ میں ہکا بکا اس کی یہ حرکت دیکھ کر رنگ دھنگ رہ گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہوں۔ شور سن کر امی، ابا اور بچے بھی کمرے میں آ گئے، لیکن تب تک مریم کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ وحشت کے مارے اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جب بال نوچ کر تھک جاتی تو اپنے چہرے پر خود ہی سے تھپڑ لگانے لگتی۔ بچے اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ایک دم سے رونے لگے۔ میں نے مریم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ کچھ ہوش کرو، بچے بھی یہاں موجود ہیں، تمہاری وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مگر اس پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا پاگل پن کا دورہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں بچوں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ امی اس کے پاس ہی رک گئی تھی، لیکن وہ امی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا۔ اس نے دیکھا تو بتایا کہ کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ لے لیا ہے آپ کی بیوی نے۔ ہو سکتا ہے ماضی کی کوئی غلطی یا ایسی بات انہیں یاد آ گئی ہے جسے وہ آج تک اپنے اندر ہی دبائے ہوئے تھے۔ خاموش رہا۔ میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے مریم کو نیند کا انجیکشن لگایا اور چلا گیا۔ بچے بھی روتے روتے سو چکے تھے، جبکہ امی ابا کو ان کی دوائیاں دے کر لٹانے کے بعد وہی کمرے میں صوفے پر لیٹ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچانک سے کیا ہوا۔ میری اور مریم کی شادی کو 13-14 سال ہو چکے تھے، اور ان سالوں میں آج تک کبھی میں نے اپنی بیوی کو اتنی شدید حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون اور خوشگوار رہتی تھی۔ ہماری شادی بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی۔ بس شادی کے بعد کچھ واقعات ناگوار گزرے، لیکن ان دونوں کو ہم دونوں میاں بیوی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ بس ان کی تفصیل اتنی سی تھی کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، اور یہ میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں تھا جو اس کے لیے اب جا کر باعث تکلیف ہو۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہے جب وہ چونک کر اٹھی اور مجھے دیکھ کر بولی، اویس زندہ ہے؟ تم نے دیکھا تھا اسے؟ زندہ ہے، اور یہ دیکھو ابھی میرے ہاتھوں سے خون بھی نہیں اترا، اور وہ زندہ ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا بات کر رہی ہو مریم؟ اس وقت تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سو تم آرام کرو۔ تمہیں بلا وجہ کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ نہیں اویس، وہ زندہ ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں کبھی بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ نرمی سے میں نے مریم کا ہاتھ تھاما۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور بولی، ایسے کیسے تم مجھے چھو رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر بھی خون لگ جائے گا۔ تمہارا اس میں کیا قصور؟ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس مجھے بچا لو۔ تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب پڑی نیند کی گولی اس نے پانی کے ساتھ دے دی اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں سو گئی، لیکن میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کے قتل کی بات کر رہی تھی۔ کہ مریم کسی کو قتل کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی سوچوں کو نفی کی اور موبائل چلانے لگا، مگر مجھے آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں امی کے پاس کیا اور کہا، اب کچھ دیر مریم کے کمرے میں بیٹھ جائے، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک جاگتی رہیے گا۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا۔ میرا رخ اسی دکان کی جانب تھا جہاں مریم کی اتنی بری حالت ہوئی تھی۔ میں وہاں گیا تو ابھی تک وہ دکان کھلی ہوئی تھی۔
ممکن تھا کہ عید کی صبح تک کھلی رہتی، لیکن مجھے اس بات سے پرواہ نہیں تھی کہ میں نے دکان کو اچھی طرح دیکھا، لیکن وہاں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے میں جانتا ہوں۔ میں نے مریم کی تصویر موبائل میں نکال کر دکاندار کو دکھائی اور پوچھا، بھائی صاحب کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ دکاندار نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، میں نے اس سے منت کی اور اس سے پھر سے پوچھا، خدارہ اپنی دکان کے ملازموں سے بھی ایک مرتبہ پوچھوا دیں باری باری۔ وہاں جتنے ملازم کام کر رہے تھے میں نے ان کو سب کو مریم کی تصویر دکھائی اور جانکاری نکالنے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی بھی مریم کو نہیں جانتا۔ پھر میں نے آخری مرتبہ یہ سوال پوچھا کہ یہ عورت پہلے کبھی آپ کی دکان پر آئی ہے؟ مگر کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ اب میری پریشانی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس دکان سے کوئی پہچان والا مل جائے گا، تبھی ایک دم وہاں سے بھاگ گئی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے واپس گھر آیا۔ اماں نے آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، جس کے تحت میں اسٹور روم میں چلا آیا۔ مریم کی پرانی ڈائریاں وہیں پر موجود تھیں۔ اسے ڈائریاں لکھنے کا بے حد شوق تھا اور میں اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات اپنی ڈائریوں میں قلم بند کر رکھتے تھے۔ پہلے وہ روز ڈائری لکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے زندگی میں مصروفیت بڑھنے لگی تو روز کی ڈائری صرف اہم واقعات کی جانب منتقل ہو گئی۔ 5-6 ڈائریاں کنگالنے کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں ملا، سو میں واپس کمرے میں آ گیا اور ان ڈائریوں کو واپس پرانی الماری میں رکھنا بھی بھول گیا تھا۔ صبح ہوئی تو مریم کافی پرسکون تھی۔ میں نے اس سے رات والے واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا اور اس نے بھی کچھ بتانا گوارا نہیں کیا، بلکہ بڑے سکون سے وہ بچوں کو عید کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان تھا اور اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا، لیکن سوچا عید والے دن بھی مجھے خاموشی رہنا چاہیے۔ عید کا پورا دن بڑا ناگوار سا گزرا، کیونکہ کل رات ہونے والے واقعے کا اثر ہم سب گھر والوں کے دماغوں پر چھایا ہوا تھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مریم بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ ایک روز عشا میرے پاس آئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری تھام رکھی تھی۔ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، جب آپ فارغ ہو تب بتائیے گا۔ میں کمرے میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ عشا کی عمر 11-12 سال تھی اور اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی باتونی نہیں تھی، بس جو بات کرو اس کا جواب دے دیتی تھی۔ آج تک کبھی بھی اسے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ عشا نے یوں آ کر مجھ سے کوئی بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ اٹیچ تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، ادھر آؤ، میں فارغ ہوں، کیا بات کرنی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں بابا، میں گھر میں بات نہیں کر سکتی، اب مجھے باہر لے جائیں گے۔ آپ کے متوا میں چونک گیا کہ ایسی کیا بات ہے جو میرے بچے مجھ سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں جلدی سے بولا، ہاں میں فارغ ہوں، چلو آؤ باہر چلتے ہیں، میں بس جوتا چینج کر کے آتی ہوں، اور ماما کو پلیز مت بتائیے گا۔ میں جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ اپنا جوتا پہننے کے لیے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے میں نے گاڑی کی چابی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ مریم نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے ٹال دیا اور کہا، بس ایسے ہی عشا کو کچھ سامان لینا تھا، وہی لینے جا رہا ہوں۔ ہم دونوں جب مین ڈور پر پہنچے تو وہ سوچتے ہوئے بولی، بابا کیا ماما کبھی کوئی غلطی کر سکتی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں بچے، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا سسپینس کریٹ کر رہی ہو؟ جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ نہیں بابا، آپ بتائیں نا کہ آپ کو لگتا ہے ماما کبھی کوئی غلطی کر سکتی ہیں؟ میں نے کندھے اچکا کر کہا، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، آپ سے بھی ہو جاتی ہیں اور ماما سے بھی ہو جاتی ہوگی، تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پھر سے بولی، بابا کیا ماما کسی کو مار سکتی ہیں؟ بھلا میں مسکرا دیا اور کہا، تو بچپن میں آپ لوگوں کو پٹائی کی تو تھی، آپ ایک مرتبہ آپ کی ماما بھول گئی؟ آپ یہ یاد دلاؤ، میں نے ماحول کا ہلکا پھلکا کرنا چاہا، لیکن وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ نہ اس نے میری بات کا جواب دیا اور نہ مسکرائی۔ اب کی مرتبہ مجھے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ میں نے ایک پارک میں جا کر گاڑی روک دی اور تحمل سے پوچھا، عشا جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، کیونکہ میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بابا یہ دیکھیں۔ اس نے ایک ڈائری میرے سامنے کر دی۔ اس ڈائری کو میں نے اچھے سے پہچانا تھا، وہ میری بیوی مریم ہی کی ڈائری تھی، مگر کافی پرانی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ نرمی سے بولی، بابا کیا ماما کسی کو مار سکتی ہیں؟ اس بات پر میں ہنستے ہوئے بولا، دیکھا نہیں تھا پچھلے رمضان ہمارے گھر چوہا آ گیا تھا، پر آپ کی ماما اسے مارنے کے بجائے خود ہی کمرے میں چھپ گئی تھی۔ بھلا وہ کیوں کسی کو مارتی؟
اماں کسی کی جان لے سکتی ہیں؟ اب کی متا میں سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے عائشہ، بتاؤ تو صحیح نا، مجھے کس کی جان لی ہے آپ کی ماما نے؟ وہ ڈائری میرے سامنے کرتی ہوئی بولی، اس میں سب لکھا ہے، پڑھ لیجئے، اور اب مجھے گھر واپس جانا ہے۔ میں ڈائری پڑھنے لگا تو اس نے میرے ہاتھ سے لے کر گاڑی کی ڈیش بورڈ میں وہ ڈائری رکھ دی اور کہا، ابھی مت پڑھیے، جب اکیلے ہو تب پڑھیے گا، اور خبردار کسی کو بھی یہ سب بات مت بتائیے گا۔ میں جانتی ہوں کچھ بھی عائشہ مجھے ڈرا رہی ہو، تم میں واقعی ڈر گیا۔ اب مجھے جلدی تھی کہ کس طرح میں وہ ڈائری پڑھ لوں۔ بس میں پوری رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا گھر گیا تو مریم خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ ڈائری ایک مرتبہ گاڑی پر میں ہی پڑھی رہنے دی اور جا کر مریم کا حال چال پوچھا تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن کھوئی کھوئی تھی۔ یار بہت پریشان کر رکھا ہے تم نے، کل سے، میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی۔ اویس سے ایک بات پوچھوں میں نے آبرو چکاکر سے سوال پوچھنے کی اجازت دی تو نرمی سے بولی، کیا تمہارے ساتھ یوں ہوا ہے تمہارے ماضی کی کوئی غلطی تمہارے سامنے آ گئی ہو؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور کہا، نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ کیوں، تمہاری کوئی غلطی سامنے آ گئی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابھی اس کے پیچھے باہر آیا اور کہا، یار مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو میں گھر سے چلا آیا۔ اب میرا رخ کسی لائبریری یا پارک کی جانب تھا جہاں بیٹھ کر وہ ڈائری اچھے سے پڑھ سکتا، لیکن پھر ایک جگہ پر چھاؤں میں گاڑی روک کر اس کے اندر بیٹھ کر ہی میں نے ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ طلحہ سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ وہ جب سے میری زندگی میں آیا ہے میں اس سے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکی۔ جس طرح وہ مجھے دیکھتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں سو رہی تھی، اس نے آ کر مجھ پر پانی پھینک دیا۔ جب اٹھی تو میں پوری گیلی ہو چکی تھی اور وہ کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ میں نے اس کی پکڑ کر اچھی خاصی دھلائی کی تو اماں نے الٹا مجھے مارنا شروع کر دیا۔ ابھی ڈائری لکھنے سے پہلے میں اپنے زخموں پر مرہم لگا کر بیٹھی ہوں۔ میں قسم کھاتی ہوں طلحہ، اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ ڈائری کا ایک پیج پڑھ کر میں نے حیرت سے سوچا کہ آخر یہ کیا ہے؟ طلحہ کون ہے؟ اور مجھے کبھی مریم نے اس کے متعلق بتایا ہی نہیں۔ یہ کافی حیرانی کی بات تھی۔ ویسے بھی وہ اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، جتنی بات اس سے پوچھو صرف اتنی ہی بتاتی تھی، مگر پھر بھی میں نے دوسرا پیج پلٹا تو سامنے ایک اور تحریر لکھی تھی، آج سندس میرے ماموں کے ساتھ کی شادی ہے اور مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے نہ دکھ، کیونکہ وہ طلحہ کو پسند کرتی ہے اور یہ بات میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس نے مجھے خط دیا تھا کہ ایک طلحہ کو دینے کے لیے، مگر میں نے یہ خط چھپا کر خود سے پڑھ لیا، جس میں لکھا تھا، طلحہ جب سے تم یہاں آئے ہو تب سے میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ خط میں نے طلحہ کو دیا ہی نہیں۔ جب سندس نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا تو میں نے کندھے اچکا کر کہہ دیا، طلحہ نے وہ خط پڑھ کر تمہارا بہت مذاق بنایا تھا۔ قسم لے لو میں نے بھی پڑھا وہ خط، مگر طلحہ مزے لے کر مجھے وہ خط پڑھ کر سنا رہا تھا اور بہت ہنسا۔ اب انہیں ناک والی سندس مجھ سے محبت کرے گی۔ اس کے بعد سندس نے کبھی بھی طلحہ سے بات نہیں کی تھی۔ طلحہ تو ویسے ہی خاندان میں کہیں نہیں جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سو میں مزے میں تھی کیونکہ مجھے کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی وہ کسی کو کچھ بتائے گی یا طلحہ سے پوچھے گی۔ اب آج سندس کی شادی ہو رہی تھی تو مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی کہ اس نے طلحہ کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے اور اپنی جانب سے وہ طلحہ کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، جبکہ اس بیچارے کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور سوری سندس، مگر میں نہیں چاہتی کہ اس شخص سے میرا کوئی رشتہ دار بھی بات کرے یا منسلک ہو جس نے میری خوشیاں چھینی ہیں۔ نفرت ہے مجھے طلحہ سے، اور اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو مجھے تم سے بھی نفرت ہو جاتی۔ جہاں پر ڈائری کا دوسرا صفحہ بھی مکمل ہو گیا۔ جیسے جیسے ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، مریم کی شخصیت کا یہ والا پہلو میرے سامنے کھڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں جو دعویٰ کرتا تھا کہ مریم کو اچھے سے جانتا ہوں، آخر 13-14 سال کی شادی نبھانا کوئی مذاق نہیں ہے، سو آج میرے اس بھرم کا بت بھی پاش ہو گیا، کیونکہ اس ڈائری والی مریم کو تو میں کبھی جانتا ہی نہیں تھا، جس کے دل میں اس طلحہ نامی شخص کے لیے بے شمار نفرت تھی۔ وہ تھا کون؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا، اور نہ دیکھنے میں مریم سے زیادہ پرسکون اور سوبر انسان مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ یا اللہ بس اس کا بھرم قائم رکھنا۔ ڈائری کا اگلا صفحہ پڑھتے وقت بے اختیار میں نے دعا کی، یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو میں مریم کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میری ماں نے ابا کے پیر پکڑے تھے کہ مجھے اس گھر میں رہ لینے دو۔
میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، مگر ابا خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے میری ماں کا کوئی بھرم قائم نہیں رکھا اور رات کی تاریکی میں کھڑے پیر انہیں طلاق دے دی تھی۔ میں تیزی سے ابا کی جانب بھاگی تاکہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ سکوں، انہیں یہ ناپسندیدہ الفاظ کہنے سے روک سکوں، مگر وقت گزر چکا تھا، دیر ہو گئی تھی۔ میں نے میری ماں کی چیخ سنی اور پھر اس کے بعد میری نظر طلحہ پر پڑی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس شخص کا خون پی لوں۔ وہ کیوں ایسا تھا؟ میری اس سے کیا دشمنی تھی؟ کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں وہ سب کیوں کرتا تھا۔ جہاں اگلا صفحہ بھی ختم ہو گیا اور اب میرے اندر بہت کچھ تجسس اور زیادہ بڑھ چکا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ کون ہے اور مریم سے اس کا کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا لیکن وہ پھٹا ہوا تھا، باقی ساری ڈائری بھی خالی تھی اور آخر والے صفحے پر لکھا تھا: اس رات میں پاگل ہو رہی تھی جب طلحہ نے منع کر دیا تھا، میں ویسے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا خون کھول رہا تھا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اویس کا رشتہ جب سے آیا تھا وہ مجھے اس وقت سے پسند تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک تصویر دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر طلحہ نے منع کر دیا کہ اویس کے گھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ امی بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا جبکہ وہ مجھے بھی منع کر گیا تھا۔ تم وہاں پر ہرگز شادی نہیں کرو گی۔ میں نے طلحہ سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے اسے کچھ کہا تو وہ تلخ کہے گا۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ وہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والا۔ میں نہیں چاہتی میری شادی یا کسی بھی معاملے میں بولے، نہ وہ میرا بھائی ہے نہ کوئی رشتہ دار، سو اسے معاملات میں شامل مت کرے۔ مگر اماں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا تمہارا باپ نہیں ہے سو گھر کے کسی مرد کو ان معاملات میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ میں وہ بھلا چکی ہوں، مگر میں نے طلحہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو اویس کا گھر بار جاننے کے بعد اس نے منع کر دیا ہے۔ اب کیسے میں اس کے منع کرنے کے بعد کر دوں؟ یہاں پر ہاں اماں وہ آپ کی طلاق کے وقت ہنس رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے کہا تو اماں نرمی سے بولی اس وقت وہ بچہ تھا اور آج وہ جوان ہے، سمجھدار ہے، سو بلا وجہ کا بیع تم نے ہی پال رکھا ہے۔ دفع کرو سارے گلے شکوں کو۔ یہ دیکھو بڑا کوئی مرد تھا ہمارے ساتھ، رب نے اسے ہمارے پاس بھیجا ہے ہمارا والی وارث بنا کر، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ 1-2 دن تک تو اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس اس کی آنکھوں پر تو طلحہ نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جتنا بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے خلاف ہو رہی تھی۔ اگر وہ میرا بھائی ہو تب بھی اس کی بات کو اہمیت دیتی، مگر وہ ایک غیر تھا۔ پھر کیسے اماں اس بار یقین کر سکتی تھی؟ میں نے اماں کو خودکشی کی دھمکی دی اور کہا ٹھیک ہے اویس کے ساتھ نہیں کرنی تو مت کریے، جہاں کہیں گے وہاں شادی کر لوں گی، مگر طلحہ کو اس گھر سے نکال دیں، اس کے وجود مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس بات پر اماں نے ہاتھ جھٹک کر کہا جو کرنا ہے کرو، تم تو ساری عمر ہی تو یہی تماشا کرتی آئی ہو، بچپن سے وہ بچہ یہاں رہ رہا ہے اور تم آج تک اپنی دشمنی نہیں ختم کر سکی۔ جو کرنا ہے کرو، میں تو تھک گئی ہوں تمہیں سمجھا کے۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے چلی گئی تو میں نے اپنے کچن سے ہی چوہے مار گولیاں اٹھائیں اور کمرے میں آئی۔ میں مکمل ارادہ بنا چکی تھی کہ اب مجھے خودکشی سے کوئی نہیں روک سکتا اور خودکشی کرنے کے بعد اس طلحہ نامی بلا سے مجھے چھٹکارا مل جائے گا۔ میں آدھی رات کے اچھے سے سوچتی سمجھتی رہی کہ آیا جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا محض میرا جذباتی پن۔ میں نے سوچ لیا تھا یا تو اب ویسے شادی کروں گی یا اس طلحہ کو اپنی زندگی سے نکال دوں گی، اگر دونوں کام نہ کر سکی تو مر جاؤں گی۔ رات کے آخری پر میں نے وہ چوہے مار دوائیاں اپنے میٹرس تلے رکھ لی کیونکہ ابھی مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ اویس سے شادی کی خواہش اتنی شدید نہیں تھی جتنا اسے طلحہ کے انکار نے بنا دیا تھا۔ میں اگلے روز اس کے پاس گئی اور 2 ٹوک انداز میں پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے ہو؟ تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے جو ہماری زندگیاں بھی جینے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے مجھے دیکھ کر بولا اب بھی اس وقت میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے تم سے بات نہیں کرنی ہے۔ بچپن سے میں تمہیں برداشت کرتا آ رہا ہوں، اب میری برداشت ختم ہو چکی ہے، سمجھ رہی ہو تم؟ میں نے بھی سختی سے کہا تو ٹھیک ہے تم بھی میرے معاملات سے دور رہو اور میں اویس کے ساتھ ہی شادی کروں گی، سمجھ رہے ہو تم؟ میری بات پر وہ جھنجھلا کر بولا کیوں اتنی ضد کر رہی ہو مریم؟ اگر میں تمہیں منع کر رہا ہوں وہاں تم شادی نہیں کرو گی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ میں تھک گئی ہوں تمہاری ان مصلحتوں سے۔
مجھے یہ بتاؤ تب کون سی مصلحت تھی جب میری ماں کو طلاق ہو رہی تھی اور تم مسکرا رہے تھے؟ طلحہ وہ واقعی میرے دماغ پر اس قدر مثبت ہو چکا تھا، خود غرضی کے لیے میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کر سکتی۔ طلحہ خاموش رہا، اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی کہ کب وہ میری بات کا جواب دے گا، مگر وہ گونگوں کا گڑ کھا کر لیٹ گیا۔ بالآخر میں انگلی اٹھا کر میں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں اویس کے ساتھ شادی کروں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ میرے دل کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، لیکن پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اماں نے اویس کے گھر والوں کو جواب دے دیا اور یہ بات مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ میں فوراً اماں کے پاس گئی اور پوچھا، آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، بتایا تو تھا تمہیں۔ طلحہ بتا رہا تھا وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اماں یہ طلحہ نہیں، وہ بال میری زندگی سے کب جائے گا؟ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے چوہے مار دوائیاں اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور کچن میں چلی گئی۔ تبھی امی وہاں آئی۔ میں نے وجہ پوچھنے لگی تو کہنے لگی، ارے طلحہ کے لیے دودھ لینے آئی ہوں، جانتی نہیں وہ کیا رات کو پی کر لیٹتا ہے۔ اماں آپ جائیں، میں دودھ دے دوں گی۔ تم دو گی انہیں؟ یقین نہیں آ رہا، کیونکہ آج تک میں نہیں طلحہ کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب جب اچانک میں نے یہ بات کہی تو ان کا حیران ہونا فطری عمل تھا۔ ہاں جی، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، لیٹیں آپ، میں دے دوں گی۔ وہ خوشی خوشی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اپنے وجود کی بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے طلحہ کے دودھ میں چوہے مار گولیاں ڈال دیں اور اس کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ وہ واش روم میں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور فٹافٹ دودھ وغیرہ رکھ کر باہر آ گئی۔ وہ پوری رات میں نے بے چینی میں گزاری۔ جب صبح اٹھی تو طلحہ کا وہی انجام جو میں نے سوچا تھا، یعنی وہ مر چکا تھا، اور وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی سے بھرپور دن تھا۔ یہاں پر ڈائری کا آخری صفحہ بھی مکمل ہو گیا اور میں یہ سب کچھ پڑھ کر ششدر رہ گیا، یہ سوچ کر مریم ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو کبھی کسی کو کوئی سخت جملہ نہیں کہتی تھی۔ آیا کسی کی جان لینے کی اس میں کتنی ہمت کیسے آ گئی تھی؟ وہ ایک شخص کو قتل کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ڈائری بند کر چکا تھا، لیکن میری سوچوں کو تانے بانے بہت دور تک جا رہے تھے۔ اور یہ طلحہ کون؟ میں کیوں نہیں جانتا اسے؟ جب طلحہ کا نام پڑتا یہی سوچ میری دماغ میں چلنے لگتی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، لیکن میری ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ ساتھ میں پریشانی تھی، کچھ میں نے پڑھا ہے، وہ عائشہ نے بھی پڑھا ہوگا، تو اس پر اپنی ماں کے متعلق کیسے کیسے محسوسات نے اثر انداز کیا ہوگا۔ وہ پہلے ہی خاموش رہتی ہے، لیکن اب نہ جانے بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں گھر واپس آیا لیکن خاموش تھا۔ عائشہ نے بھی مجھے خاموش مگر گہری نگاہوں سے ایک مرتبہ ضرور دیکھا، البتہ پوچھا کچھ نہیں تھا، لیکن میں اسے دیکھنے کے انداز کو سمجھ گیا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی میں بات کرنے لگتا الفاظ میری زبان پر ٹکتے ہی نہیں تھے اور میں ایک دم خالی سلیٹ کی طرح ہو جاتا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ کر بولتی، اویس آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ تقریباً 2-3 دن میں نے اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہوئے گزاری۔ کیا مجھے ان سب معاملات کے متعلق اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو باتیں تھیں میری شادی سے پہلے کی تھیں۔ اگر پوچھتے بھی تو ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر مریم نے مجھے یہ باتیں بتانی ہوتی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ شادی کے اتنے سالوں بعد وہ کیوں کر میری باتوں کا جواب دے گی؟ بس یہی خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے، جن کی بنا پر میں نے کچھ مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے عائشہ کو سمجھانا چاہا تو نرمی سے بولی، بابا جو کچھ بھی ہے ان کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز آپ میرا کسی بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیں۔ میں نے اس بات کی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے یہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسا وقت تھا، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں کی جانب سے انتہائی پریشان تھا۔ بالآخر جب میرے برداشت کی حد ختم ہوگی تو ایک رات میں نے مریم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ میرے لیے دودھ گرم کر کے لائی تھی۔ جب واپس کچن میں جانے لگی تو میں نے اس کی کلائی تھامی اور کہا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اویس کچن بکھرا ہوا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ مریم اگر میں نے یہ بات نہیں کی تو مجھے یقین ہے میرا دماغ سوچ سوچ کر پھٹ جائے گا۔ وہ وہیں میرے سامنے بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو اور مجھ سے بھی ٹھیک طرح بات نہیں کر رہے۔ یہ طلحہ کون ہے؟
میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ مریم کے چہرے کی رنگت لمحوں میں متغیر ہوتی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ مریم، مجھے بلا وجہ کی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے وہی جواب دو۔ وہ بڑی صفائی کے ساتھ مکر گئی۔ وہی طلحہ جسے تم نے چوہے مار زہر دیا تھا۔ اب کی مرتبہ میں دیکھ سکتا تھا مریم کے ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ اویس نہیں، یہ باتیں تمہیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ ان باتوں کا ذرائع جاننا چاہتی تھی۔ مریم، میں اپنی بات کا آخری مرتبہ دہرا رہا ہوں، ورنہ ہمارا تعلق بھی بگڑ سکتا ہے۔ کون ہے یہ طلحہ اور کیوں تم نے اسے مارا ہے؟ اویس بھائی ہے یہ میرا، اور جتنی تکلیف اس نے ہمیں دی تھی میں نے صرف اسے اس کی تکلیف لوٹائی تھی، یعنی تمہارا بھائی، اور تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتی؟ مر جو گیا تھا، بلکہ میں نے مار جو دیا تھا، اسے پھر بتانے لائق بچا ہی کیا تھا؟ مریم، مجھے پوری بات بتاؤ۔ تم نہیں جانتی میرے اندر کتنا بڑا علاوہ دہک رہا ہے، اور میں اندر ہی اندر گھل رہا ہوں یہ بات سوچ کے کہ میری بیوی ایک قاتل ہے۔ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ہمیں یہ بات تب پتہ چلی جب وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ اماں نے پہلے تو بہت باتیں کی، لیکن تب خاموش ہو گئی جب ابا نے کھڑے کھڑے اماں کو طلاق دے دی۔ جانتے ہو، مجھے طلاق کا اتنا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس کی مسکراہٹ تھا جو طلاق کے وقت طلحہ اور اس کی ماں کے چہرے پر موجود تھی، جیسے وہ مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ ان کی یہی خواہش ہو کہ ہم لوگ بے گھر ہو جائیں۔ طلاق کے بعد ہم اپنی نانی کے گھر آ گئے، بعد میں نانی بھی مر گئی تو ہم وہیں پہ رہنے لگے۔ 2-3 سال بعد ابا اور ان کی دوسری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں دونوں کی جان چلی گئی، اور طلحہ ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ اماں نے اسے بخوشی رکھ لیا، جبکہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بالکل بھی متفق نہیں تھی، لیکن میری وہاں رائے کی اہمیت کون دیتا تھا؟ پھر ہمارے گھر کے ہر معاملات میں طلحہ کو فوقیت ملنے کی۔ اماں جو کام کرتی میری رائے بعد میں لیتی، لیکن طلحہ کو گھر کا مرد سمجھ کر ہر مشورہ اس سے کرتی، وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا جب مجھے نہ چڑھانے نہ کوئی بات ایسی کر دیتا جس سے میرے اندر تک آگ لگ جاتی۔ جب تم سے شادی کرنے کی بات آئی تب بھی طلحہ نے شادی نہیں کرنے دی۔ میں بار وجہ پوچھتی رہی، مگر ایک مرتبہ بھی میرے سو کولڈ بھائی نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ کاش کہ تب ہی بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں ان دنوں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، سو میں نے طلحہ کو چوہے مار دوائیاں دے دی، اور اگلی صبح مجھے لگا وہ مر چکا ہے۔ اماں اسے ہسپتال لے کر گئی، لیکن واپسی پر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے بھی خوشی منائی، لیکن اس کے بعد اماں نے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، اور مجھے لگا شاید وہ طلحہ کی میت کو وہیں مردہ خانے میں دے آئی ہے۔ آپ سے شادی کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ آپ کی بہن نائلہ طلحہ کو پسند کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ طلحہ مر چکا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ طلحہ میرا بھائی ہے۔ اس نے مجھے طلحہ کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی، لیکن یہ تب بھی نہیں بتایا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ کہتی تھی میرے بھائی یعنی آپ کبھی بھی اس کی پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے، سو وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت منع کیا، کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ طلحہ زندہ نہیں ہے، مگر پھر ایک دن وہ بھاگ گئی۔ اندر ہی اندر میں بہت پریشان تھی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا طلحہ مجھے صرف اسی وجہ سے منع کر رہا تھا یہاں شادی نہ کروں، کیونکہ وہ آپ کی بہن کو پسند کرتا تھا، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کی بہن اور طلحہ کے درمیان کچھ ہے تو آپ ان سب کا بدلہ مجھ سے لیتے۔ طلحہ نے ستولے ہونے کے باوجود میرا خیال کیا، مگر میں نے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ اس دن جب ہم چوڑیوں والی دکان پر گئے تھے تو جانتے ہو میں نے کسے دیکھا؟ طلحہ اور نائلہ کو۔ وہ دونوں وہاں پر چوڑیاں خرید رہے تھے۔ اویس طلحہ جانتا تھا کہ میں نے اس سے چوہے مار دوائی دی ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے دودھ نہیں دیا تھا، مگر واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، سو اس نے وہ دودھ نہیں پیا اور وہ بچ گیا، اور پھر وہ خاموشی سے میری زندگی سے ہی نکل گیا۔ آج میں اپنے آپ میں حیران ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا یہ کہہ کر رونے لگی اور خود کو بری طرح سے مارنے لگی۔ میں نائلہ سے رابطے میں تھا، میں نے اسے فون کیا اور اپنے گھر بلایا، ساتھ طلحہ کو بھی بلانے کا بولا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نائلہ بھی یہ سب جانتی تھی۔ جب وہ دونوں آئے تو میرے گھر کے ڈرائنگ روم کا منظر ہی مختلف۔ مریم طلحہ کے گلے لگی معافی مانگ رہی تھی، اور وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا، جن کی بنا پر نائلہ اس سے ہمیشہ نفرت کرتی تھی۔